अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब और कैसा गुजर रहा है आपका दिन? वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे। और आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं सिलसिलेवार नावल तेरा फसूही मेरा जुनून ठहरा की एपिसोड 7, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं आयत नूर। तो फिर देर नहीं करते चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन दबाइए ताकि हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलें और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सके। तो जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। वो तेज़ कदमों से चलता हुआ अपने फ्लैट में वापस आया था जब तारिक से टकराव हुआ। क्या हुआ साहिर, कोई क्ल्यू मिला? तारिक, जो इस वक्त स्क्रीन के सामने बैठा बगौर कुछ देख रहा था, उसकी आमद पर चौंका। बाद में बताता हूँ, फ़िलहाल मुझे फ्रेश हो लेने दो। साहिर का दिमाग उलझा हुआ सा था। ऐसे में उसे शिद्दत से शावर की ज़रूरत थी ताकि दिमाग पुरसकून हो सके। ओके। तारिक वापस स्क्रीन की जानिब मुतवज्जह हुआ। साहिर कमरे की जानिब बढ़ गया। क्या हुआ है? साहिर थोड़ा परेशान लग रहा है। सब खैरियत है ना? तारिक ने साहिर के पीछे आते अजीम से सवाल किया, क्योंकि वही साहिर की मदद की गर्ज से शॉपिंग मॉल गया था। तारिक साहिर की रग रग से वाकिफ़ था, जानता था कि वो बहुत कम परेशान होता था, वरना हमेशा ऊपर से पुरसकून दिखाई देता था। आज कुछ तो हुआ था जो वो इतना गायब दिमाग और उलझा सा था। मुझे इल्म नहीं, जब तक मैं वहाँ पहुँचा सर वापसी के लिए शॉपिंग मॉल से निकल रहे थे। अजीम ने कंधे उचकाते हुए लाइल्मी ज़ाहिर की। वो दोनों हाथ दीवार पर जमाए शावर के नीचे खड़ा था। पानी उसके जिस्म पर फिसलता सारी थकावट भी साथ बहा कर ले जा रहा था। उसने आंखें बंद की तो मुख्तलिफ आवाज़ें कानों में गूंजने लगीं। डोंट वरी संजय सर, किसी को शक भी नहीं होगा कि इस शॉपिंग मॉल में ऐसा कोई सामान भी हो सकता है जो इस मुल्क की तबाही का सबब बनेगा। शेब करमानी की आवाज़ मुस्कुराती हुई सी थी। साहिर ने लब भेजे। जितनी जल्दी हो सके सामान को मतलूबा जगहों पर शिफ्ट करो, क्योंकि इस प्लान को हर हाल में कामयाब बनाना है हमें। संजय वर्मा का हुक्म याद आने पर साहिर ने आंखें सख्ती से मींची। किन मतलूबा जगहों की बात कर रहे थे वो उलझा था। क्या करने वाले थे वो? प्लानिंग क्या थी उनकी? किस तबाही की बात कर रहे थे वो? हज़ारों सवाल थे लेकिन जवाब एक भी ना था। डोंट वरी, इस बार उतबा की आमद पर लारा को हमसे कोई नहीं बचा सकेगा। शुएब करमानी की बात और उसके अदा किए गए मखसूस अल्फाज उतबा और लारा साहिर को उलझा रहे थे। इन अल्फाज का मतलब क्या था? कोई कोड वर्ड थे ये, लेकिन इन्हें डिकोड कैसे किया जाए? साहिर ने पानी के बाइस माथे पर आते बालों को हाथ से पीछे किया। वो साला ISI की टीम का हेड हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया है। उसे इल्म हो चुका है कि फ़्लैट में जो शख्स बैठा है वो शुएब करमानी नहीं है, बल्कि असल शुएब करमानी यहाँ शॉपिंग मॉल में है। शुएब करमानी की आवाज़ कानों में गूंजी थी। साहिर के चेहरे पर बेहद सख्ती छाई। अपने शॉपिंग मॉल में होने की खबर उसने फ़कत तारिक को दी थी। तारिक को ही ये बताया था कि फ़्लैट में मौजूद शुएब करमानी बहरूपिया है, जबकि असल शुएब करमानी शॉपिंग मॉल में है। तो क्या ये खबर और इससे पहले की तमाम खबरें भी तारिक लीक करता रहा था? क्या तारिक ही गद्दार था उनकी टीम में? क्योंकि अब तक जो इन्फॉर्मेशन शुएब करमानी तक पहुंचती रही थी वो बाहर का कोई बंदा दे ही नहीं सकता था। उनका कोई टीम मेंबर ही उन्हें धोखा दे रहा था। लेकिन तारिक, वो ऐसा कैसे कर सकता था? साहिर यकीन करने में मुताअम्मल था। उसने आंखें खोली तो आंखों में गुलाबी सा तर आया था। बालों को टॉवल से खुश करते हुए बनियान पर टी-शर्ट और ट्राउज़र पहनते वो कमरे से बाहर चला आया। तारिक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। साहिर के संजीदा लबो लहजे पर तारिक और अजीम ठटके। कुछ तो हुआ था। साहिर की इतनी संजीदगी बेजा नहीं थी। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है साहिर। तुम्हें पता है, आज ही संजय वर्मा यहाँ आया है। लाहौर एयरपोर्ट पर उसे देखा गया है और पासपोर्ट पर उसका नाम असद खान दर्ज है। और तारिक जल्दी बता रहा था जब साहिर ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। साहिर की निगाह इस वक्त सामने एक स्क्रीन पर चलती फुटेज पर थी, जहां शुएब करमानी फ्लैट के दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था।
ریوائنڈڈ طارق، آنکھیں سکوڑتے ہوئے اسکرین کو دیکھ کر قریب آتے ہوئے ساحر نے اسے مخاطب کیا۔ عظیم بھی وہیں چلا آیا۔ طارق نے حکم کی تعمیل کی۔ ویڈیو کو تھوڑا سا پیچھے کیا گیا تھا، جہاں ڈور بیل سنائی دینے پر شعیب کرمانی باہر جا رہا تھا۔ باہر نکلتے ہی شعیب کرمانی نے دروازہ بند کیا۔ اسٹاپ! ساحر کے کہنے پر طارق نے فوراً ویڈیو روک دی۔ شعیب کرمانی نے فلیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے کی ہول سے نہیں دیکھا تھا، جس کا مطلب اسے پہلے سے علم تھا کہ کوئی آنے والا ہے۔ جب فلیٹ کا دروازہ کھلا تب وہاں سامنے کوئی شخص کھڑا نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ عموماً ڈور بیل بجانے والا شخص دروازے کے سامنے ہی کھڑا ہوتا ہے تاکہ دوسرا شخص کی ہول سے باہر موجود شخص کو دیکھ سکے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر شعیب کرمانی نے باہر نکلتے ہوئے فلیٹ کا دروازہ بند کر دیا۔ مطلب ملاقات کے لیے کوئی آیا تھا، لیکن ان دونوں کو ہی معلوم تھا کہ ان کے فلیٹ میں CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور یہ بھی کہ کیمرے کہاں کہاں موجود ہیں۔ تبھی آنے والا شخص دانستہ ایک جانب کھڑا ہوا تاکہ اس کا چہرہ CCTV فوٹیج میں نہ آ سکے، اور بات کرنے سے پہلے شعیب کرمانی نے دروازہ بند کر دیا۔ ساحر بغور ہر چیز کو دیکھ رہا تھا۔ پلیٹ! ساحر کے کہنے پر طارق نے پلے کا بٹن دبایا۔ چند سیکنڈز کے بعد ہی شعیب کرمانی دروازہ کھول کر واپس اندر داخل ہو رہا تھا۔ اسٹاپ! ساحر نے کہتے ہوئے غور سے اسکرین کی جانب دیکھا۔ ریوائنڈ! طارق اس کی ہر بات پر عمل کرتا جا رہا تھا، البتہ ابھی تک وہ اور عظیم سمجھ نہیں پائے تھے کہ ساحر کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ پاز اٹ! ساحر کے کہنے پر طارق نے پھر سے ویڈیو کو روک دیا۔ زوم کرو اسے! ساحر کے کہنے پر طارق نے پکچر زوم کی، جہاں شعیب کرمانی اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر رہا تھا۔ یہیں پر ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے غور نہیں کیا فوٹیج پر، ورنہ پہلے ہی ہمیں پتہ چل جاتا کہ فلیٹ میں موجود شعیب کرمانی بہروپیہ ہے۔ ساحر کی بات پر عظیم اور طارق چونک گئے۔ لیکن یہاں سے کیسے پتہ چل رہا ہے تمہیں ساحر؟ یہاں تو شعیب کرمانی باہر گیا اور چند سیکنڈز بعد اندر آ گیا۔ مطلب میں سمجھ نہیں پا رہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ طارق نے ہی سوال کیا تھا۔ بظاہر باہر جانے والا اور اندر آنے والا شعیب کرمانی ایک ہی ہے، لیکن در حقیقت دونوں مختلف آدمی ہیں۔ جو شخص باہر گیا وہ اصل شعیب کرمانی تھا، جبکہ اندر آنے والا بہروپیہ۔ یہ جو شخص فلیٹ سے اندر داخل ہو رہا ہے، اسے غور سے دیکھو۔ اس کی باڈی لینگویج سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ نروس ہے۔ دوسری بات، جب وہ اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ کی انگلیاں دیکھو، ناخن بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں، جبکہ اس دن ہوٹل میں جب ہم نے شعیب کرمانی کے فون میں چپ لگائی تھی تب دروازہ کھولنے پر میں نے اس کے ہاتھ دیکھے تھے، اس کی انگلیوں کے ناخن لمبے ہیں، مطلب انہیں عدل بدل کیا گیا، اور ہم اس بہروپیے کو اصل شعیب کرمانی سمجھ کر پرسکون بیٹھے رہے کہ اس کی ہر حرکت ہماری نظر میں ہے۔ ساحر ایک ہاتھ کمر پر ٹکائے دوسرے ہاتھ سے مضطرب سا اپنے نم بال سہلا رہا تھا۔ طارق، چیک کرو یہ فوٹیج کس دن اور کس وقت کی ہے۔ ساحر کا ذہن مختلف تانے بانے بننے میں مصروف تھا۔ طارق نے چند کیز پریس کی۔ 26 فروری کی فوٹیج ہے، رات 9:42 کی۔ طارق نے فوراً اطلاع دی۔ 26 فروری، وہی دن جب یونیورسٹی میں بلاسٹ پلان کیا گیا تھا۔ مطلب وہ ڈرامہ صرف اس لیے رچایا گیا تاکہ ہم سب اس جانب متوجہ ہو جائیں اور شعیب کرمانی چکمہ دے کر یہاں سے نکل سکے۔ کڑی سے کڑی ملتی جا رہی تھی۔ لیکن سر، اب اس سب کا کیا فائدہ ہے؟ یہ بات تو ہمیں پہلے معلوم ہو چکی ہے کہ یہاں فلیٹ میں موجود شعیب کرمانی اصل نہیں تھا۔ عظیم نے استفسار کیا۔ فائدے یا نقصان کی بات نہیں ہے عظیم، پوائنٹ یہ ہے کہ شعیب کرمانی تک وہ ساری انفارمیشنز کیسے گئیں جو ہم ٹیم ممبرز کے درمیان ڈسکس ہوئی تھی۔ ہماری پلاننگ صرف ہم 5 افراد کو پتہ تھیں۔ پھر یہ مخبر کون ہے آخر جو شعیب کرمانی کو ہمارے ہر قدم کی خبر دے رہا ہے؟ بات کرتے ہوئے ساحر کی نگاہ طارق پر ہی تھی، لیکن طارق کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہ ابھرا تھا۔ البتہ عظیم کے چہرے کا رنگ ایک پل کو بدلا تھا، لیکن ساحر اس کی جانب متوجہ ہی نہیں تھا۔ عظیم، اس دن تم تھے نا یہاں، اتنی بڑی چیز کیسے مس کر دی تم نے؟ فوٹیج دیکھی نہیں تھی؟ ساحر کا لہجہ تیز تھا، اسے غصہ آ رہا تھا اپنے بیوقوف بنائے جانے پر۔ سر، میں یہیں موجود تھا، انفیکٹ آپ لوگوں کے آنے تک یہیں بیٹھا رہا،
میں بس 5 منٹ کے لیے واش روم گیا تھا۔ عظیم نے صفائی پیش کی۔ ساحر نے لب بھیجے۔ فی الحال یہ سب سوچنے کا وقت نہ تھا کہ یہ فوٹیج ماضی کا حصہ بن چکی تھی۔ ابھی یہ جاننا باقی تھا کہ شعیب کرمانی اور سنجے ورما کیا گیم پلان کر رہے ہیں۔ طارق، آج جب میں نے تمہیں انفارم کیا تھا کہ ساحر کچھ کہنے والا تھا جب طارق کا فون بجنے لگا۔ طارق نے کال ڈسکنیکٹ کی۔ کس کی کال ہے؟ ساحر نے مشکوک نگاہوں سے طارق کو دیکھا۔ شاید اس کا یوں کال کاٹنا ساحر کے شک کو پختہ کر رہا تھا۔ روحان کی ہے، بعد میں سن لوں گا۔ تم کہو کیا کہہ رہے تھے؟ طارق نے فون جیب میں ڈالا، تبھی پھر سے کال آنے لگی۔ کال ریسیو کرو طارق۔ ساحر کے لہجے میں کچھ تو تھا جس نے طارق کو چونکایا تھا۔ کیا وہ اس پر شک کر رہا تھا؟ عظیم نے بھی ساحر کے لہجے کی تیزی کو محسوس کیا تھا اور وجہ سمجھتے ہی اس کے چہرے پر خفیف سی مسکراہٹ اپنی جھلک دکھا کر معدوم ہو گئی۔ طارق نے کال ریسیو کر کے اسپیکر پر ڈالی۔ ہلو طارق، ساحر سر کہاں ہیں؟ میں کب سے ان کے نمبر پر ٹرائی کر رہا ہوں لیکن کال نہیں لگ رہی۔ دوسری جانب سے روحان کی آواز سن کر ساحر نے پرسکون سانس خارج کی۔ مطلب طارق سچ کہہ رہا تھا، کال روحان کی ہی تھی۔ میرا فون گر کر ٹوٹ گیا ہے، تم کہو میں سن رہا ہوں، ساحر نے آگے بڑھتے ہوئے جواب دیا۔ سر، میں اور طلحہ اس نقلی شعیب کرمانی کو اغوا کر کے عظیم کے فلیٹ میں لا چکے ہیں۔ آپ اگر فارغ ہیں تو آ جائیے یہاں پر، ہو سکتا ہے اس سے کچھ معلومات مل جائے۔ روحان کی بات پر ساحر چونکا۔ اس نے کب روحان اور طلحہ کو بتایا تھا نقلی شعیب کرمانی کے بارے میں؟ انہیں کیسے علم ہوا؟ اور ابھی کچھ دیر پہلے عظیم نے بھی ذکر کیا تھا شعیب کرمانی کے بہروپیے کا۔ مطلب یہ بات صرف اسے اور طارق کو ہی نہیں بلکہ باقی سب ممبرز کو بھی پتہ تھی۔ تو کیا طارق پر اس کا شک غلط تھا؟ ذہن کی الجھن مزید بڑھی۔ اوکے میں آ رہا ہوں، ساحر نے کہہ کر کال کاٹی۔ عظیم، طلحہ اور روحان تمہارے فلیٹ میں موجود ہیں اس بہروپیے سمیت۔ تم بھی جاؤ تاکہ آس پاس رہنے والے لوگوں کو کسی قسم کا شک نہ ہو۔ میں اور طارق کچھ دیر تک پہنچتے ہیں۔ ساحر کی بات پر عظیم اسبات میں سر ہلاتا مطمئن سا وہاں سے چلا گیا۔ طارق، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، کمرے میں آؤں، ساحر سنجیدگی سے کہتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ طارق نے اس کی تقلید کی۔ میں نے کال پر تمہیں جو انفارمیشن دی تھی کہ میں شاپنگ مال میں اصل شعیب کرمانی کو فالو کر رہا ہوں، اس کے بارے میں تم نے سب سے پہلے کسے بتایا؟ ساحر نے سوالیہ نگاہوں سے طارق کی جانب دیکھا۔ کیوں، کیا ہوا، خیریت؟ طارق اس کے انداز پر چونکا۔ بعد میں بتاؤں گا، فی الحال جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ ساحر کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ فی الحال وہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے علم نہیں تھا کہ کوئی غدار ہے ان میں یا پھر یہ محض اس کا وہم ہے، اور اگر اس کا شک ٹھیک ہے تو غدار ہے کون؟ وہ بغیر کسی ثبوت کے اپنے دل میں ٹیم ممبرز کے لیے شک نہیں لانا چاہتا تھا۔ تمہارے کال کاٹنے کے تھوڑی دیر بعد ہی عظیم، طلحہ اور روحان آئے تھے یہاں، تمہارا پوچھ رہے تھے، یہی بتانا چاہتے تھے کہ آج ہی رات کا خاص ایجنٹ سنجے ورما اسد خان کے روپ میں ایئرپورٹ پر دیکھا گیا ہے اور یقیناً وہ شعیب کرمانی سے ملنے آئے گا۔ تب میں نے انہیں بتا دیا کہ اصل شعیب کرمانی فلیٹ میں نہیں بلکہ ڈالمنگ مال میں ہے جہاں تم اس کا پیچھا کر رہے ہو۔ طارق نے ساری بات بتا دی۔ ساحر نے کن پٹی مسلی۔ معاملہ مزید الجھ چکا تھا۔ وہ کس پر شک کرتا؟ یہ جاننا ازحد ضروری تھا کہ انفارمیشن لیک کون کر رہا ہے، لیکن کیسے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ طارق نے ساحر کا چہرہ پڑھتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے علم ہے کہ سنجے ورما یہاں آیا تھا، شعیب کرمانی سے ملاقات بھی کی اس نے، میں نے دیکھا ہے اسے آج۔ وہ لوگ کچھ بہت بڑا پلان کر رہے ہیں اور ہمیں ملنے والی انفارمیشن صحیح تھی۔ راہ کے منصوبے کی تکمیل میں شعیب کرمانی ہی ان کی مدد کر رہا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی ہے جو شعیب کرمانی کی مدد کرتے ہوئے اسے بچا رہا ہے۔ ساحر کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ میں سمجھ نہیں پایا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ طارق اب بھی اپنی جگہ پر ہی کھڑا تھا۔ میں شعیب کرمانی اور سنجے ورما کے بہت قریب پہنچ چکا تھا طارق۔ ان کی میٹنگ میں ہونے والی سب باتیں بھی سنی میں نے۔ ہو سکتا تھا کہ آج ان کی باتوں سے کوئی کلیو مل جاتا، لیکن اس سے پہلے ہی شعیب کرمانی کو فون کر کے کسی نے اطلاع دی کہ میں انہیں فالو کرتا ہوا ان کے قریب پہنچ چکا ہوں، جبکہ یہ بات میں نے صرف تمہیں بتائی تھی، اور بقول تمہارے تم نے عظیم، طلحہ اور روحان کو۔ پھر شعیب کرمانی کو مطلع کرنے والا کون تھا؟ یقیناً ہم میں سے کوئی ایک ہی ہے وہ۔ میں نے اپنی ٹیم بہت مشکل سے بنائی ہے طارق،
بہتر سے بہترین طریقے سے ٹریننگ دی ہے سب کو. خود سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں تم سب پر، تبھی اپنے مشنز میں تم پانچوں کو ہی چنتا ہوں. لیکن اب مجھے یہ بات ڈسٹرب کر رہی ہے کہ غدار ٹیم میں سے ہی کوئی ایک ہے. ٹیم ورک میں بھروسہ چاہیے ہوتا ہے طارق، لیکن میں چاہ کر بھی اب بھروسہ نہیں کر پاؤں گا کسی پر. ساحر ڈسٹرب سا تھا. طارق اس کی باتوں پر خاموش سا ہو گیا. تو اس لیے تم مجھ سے روٹی بات کر رہے تھے؟ تمہیں لگا میں شعیب کرمانی کا انفارمر ہوں؟ طارق نے شاکی نگاہوں سے ساحر کی جانب دیکھا. آئی ایم سوری طارق، لیکن جب تک اس غدار کا پتہ نہیں چل جاتا میری نظر میں تم چاروں شک کے کٹہرے میں ہی رہو گے. فی الوقت میں یہی دعا کر رہا ہوں کہ میرا یہ شک غلط ہو، وہ غدار میری ٹیم کا نہ ہو، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو اس کے ساتھ میں کیا کروں گا وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اس پر ساحر کا لہجہ سرد اور آنکھوں میں اتنی سختی تھی کہ ایک پل کو طارق بھی جھرجھری سی لے کر رہ گیا. ہمیں ابھی عظیم کے فلیٹ میں جانا ہے، لیٹس گو. خود کو کمپوز کرتے ہوئے ساحر طارق کو مخاطب کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا. چند پل کے توقف کے بعد طارق بھی اس کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھا تھا. دانین پانی کا گلاس لیے کچن سے آ رہی تھی جب سیڑھیاں اترتے عدن سے ٹکراتے ٹکراتے بچی. گلاس سے تھوڑا پانی چھلک کر اس کے ہاتھ کو گیلا کر گیا. تیرا زمین پر چلنا مجھے پسند نہیں، ذرا ٹھہر، میں دل و جان کی صف بچھاتا ہوں. عدن نے سرگوشی کے سے انداز میں کہتے ہوئے دانین کے ہاتھ سے پانی کا گلاس اچکا. وہ کچھ دیر پہلے ہی آفس سے لوٹا تھا. ملازم کو پانی لانے کا کہہ کر سیدھا کمرے میں چلا گیا تھا، لیکن پھر پورے گھر کو خالی پا کر چینج کے بغیر ہی نیچے چلا آیا جہاں دانین سے ٹکراؤ ہوا تھا. آج دل شاعرانہ 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 سا لگتا ہے آج دل. عدن ایک جانب صوفے پر بیٹھتے ہوئے پانی پی رہا تھا جب ارسل بلند آواز میں گنگناتا ہوا گھر میں داخل ہوا. یقیناً وہ کچھ دیر پہلے دانین کی سماعتوں کی نظر کیا گیا شعر سن چکا تھا. اس کے پیچھے ہی پوری نوجوان ٹولی بھی اندر داخل ہوئی. عدن کو پانی پیتے پیتے اچھو لگا. ارسل یہاں آ چکا تھا، مطلب اب اس کا ریکارڈ لگنے والا تھا. دانی، گھر والے کہاں ہیں سب؟ ماما اور ڈیڈ؟ عدن نے اسے بھرپور طریقے سے نظر انداز کیا. آپ کی چند دن بعد ہونے والی شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں ہی ہمارے گھر میں میٹنگ چل رہی ہے سب بڑوں کی. دانین کے بولنے سے پہلے ہی ارسل نے جواب دینا فرض سمجھا. اوکے. عدن پانی کا گلاس واپس دانین کو تھماتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے کو اٹھا تھا جب ارسل فوراً اس کے سامنے آیا. کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ ہم یہاں آپ دونوں کے لیے ہی تشریف لائے ہیں. ارسل اس کے سامنے دونوں بازو پھیلائے اس کا راستہ روک چکا تھا. چینج کرنے جا رہا ہوں یار، ابھی آفس سے آیا ہوں. فریش ہو کر ایک فائل پر کچھ کام کرنا ہے. عدن نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی. آپ ایسے ہی بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں عدن بھائی. چھوڑیے آفس ورک کو، یہاں آئیے. میں نے ایک بہت زبردست گیم سوچی ہے ینگ پارٹی کو انجوائے کروانے کے لیے. دانین تم بھی آ جاؤ یہاں. ارسل عدن کا بازو تھامے اسے زبردستی گھسیٹتا واپس صوفے کی جانب لے آیا. دانین بھی کچن میں گلاس رکھتی وہاں آن بیٹھی. سب دلچسپی اور متجسس چہرہ لیے ارسل کی جانب دیکھ رہے تھے. پین چاہیے ایک، ارسل نے کہتے ہوئے عدن کی شرٹ کی جیب میں اٹکا پین اچکا. آج کی محفل شاعری کی محفل ہے، سب یہاں دائرے میں بیٹھیں. میں یہ پین یہاں ٹیبل پر گھماؤں گا. پین کی نوک والی سائڈ جس کی جانب بھی آئے گی وہ اپنے پارٹنر کے لیے ایک عدد شعر کہے گا، اور جس کا پارٹنر نہیں ہے وہ ہم سب میں سے کسی کے لیے شعر کہہ سکتا ہے. ارسل نے گیم بتائی، ساتھ ہی شرارتی نگاہ سمیہ پر ڈالی. پرسوں اس نے ہی بڑوں کی میٹنگ میں طے ہونے والی سب باتیں سنی تھیں. سب بڑے اس بات پر متفق تھے کہ ارسل کا رشتہ سمیہ کے ساتھ اور زید کا رشتہ کومل کے ساتھ طے کر دیا جائے، اور یہ بریکنگ نیوز بھی ارسل نے ہی ینگ پارٹی تک پہنچائی تھی. سب ان رشتوں پر خوش اور مطمئن تھے. یہ خبر سننے کے بعد سے ہی ارسل نے سمیہ کی ناک میں دم کر رکھا تھا. بورنگ، عدن نے منہ بنایا. کیوں؟ اکیلے میں شاعری کرتے ہوئے دانین کی سماعتوں میں رس گھول سکتے ہیں آپ، تو ہمارے سامنے کیوں نہیں؟ آپ کے آفس ورک سے زیادہ بورنگ تو ہرگز نہیں ہے. ارسل نے ترچھی نگاہ سے عدن کو گھورا. عدن سب کے سامنے اس بات پر سٹ پٹایا. ذرا سا بھی لحاظ نہیں تھا ارسل کو کسی کا. اچھا اوکے، کرو اسٹارٹ. عدن نے ہار مانی. ارے رودابہ کہاں ہے؟ اسے بھی بلاؤ نا. تیمور نے رودابہ کی غیر موجودگی محسوس کی تو کہہ اٹھا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے.
मेडिसिन लेकर कुछ देर पहले ही सोई है, दानिन ने ही इतला दी। अच्छा ओके, गेम स्टार्ट करते हैं। अरसल ने सबको मुतवज्जा करते हुए पेन घुमाया। सबकी नज़रें पेन पर ही जमी थीं। बिलाखिर पेन रुका तो सबने निगाह उठाई। पेन जैद पर आन रुका था। चलिए भाई जैद साहब, मेरी इस लड़ाका बहन के लिए कोई शेर इरशाद फरमाइए, अरसल ने कहते हुए शरारत से कोमल को देखा। जवाबन कोमल ने लड़ाका बहन का खिताब मिलने पर गुस्से से अरसल को घूरा। जैद की पुरशोक निगाहों ने कोमल के चेहरे का तवाफ किया था। वो न जाने कब से कोमल को पसंद करता था और इस पसंदीदगी की खबर सिर्फ अरसल को ही थी। घर वाले जैद और समिया का रिश्ता तय करने के बारे में सोच रहे थे। तभी अरसल ने ऐन वक्त पर जाकर उन्हें जैद और कोमल की पसंदीदगी के मुतालिक बता दिया था। नतीजतन अब जैद और कोमल का रिश्ता तय पा चुका था और समिया के लिए अरसल को चुना गया था। अतन और दानिन की शादी पर ही उन चारों की मंगनी की रस्म प्लान की जा रही थी। तुम्हारे नाम की हर लड़की से मिला हूँ मैं, तुम्हारा नाम फ़कत तुम पर अच्छा लगता है। जैद ने गहरे लहजे में शेर पढ़ा। कोमल के चेहरे पर सुर्खी छाई, जबकि बाकी सब दाद देने लगे थे। वैसे जैद ने शेर बिल्कुल ठीक पढ़ा है। कोमल बिल्कुल अपने नाम की तरह है, कोमल, नाजुक और छीमी सी। समिया ने तबसरा किया। तुम लोगों को ही लगती है नाजुक सी, कभी मेरे घर आकर देखना, हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती है मुझसे। और जैद, वैसे तुम्हारा इंतखाब इतना बुरा होगा मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। अरसल के लहजे में शरारत का अंसर था। कोमल जो समिया की गई तारीफ पर झेप गई थी, अरसल की बात पर गुस्से से उसकी जानिब कुशन उछाला, जिससे उसने बर वक्त कैच कर लिया था। चलो पेन घुमाओ, देखते हैं अगली बारी किसकी आती है, जैद ने टोका। अरसल ने इस बात में सर हिलाते हुए पेन घुमाया। अब की बार पेन समिया पर आन ठहरा। सबकी शरारती निगाहें समिया की जानिब उठी थीं, जबकि वो अरसल की चमकती निगाहें खुद पर देखकर कंफ्यूज हो रही थी। चलो लड़की, जल्दी से शुरू हो जाओ शायरी की सूरत में मेरी तारीफ़ें बयान करने के लिए। अरसल ने मुस्कुराहट दबाते हुए समिया को देखा, जो हथेलियां मसलते हुए सोच रही थी कि इस अफलातून के लिए कौन सा शेर कहे। समिया इतनी देर, दानीन ने उसे उकसाया। सोचने के लिए वक्त तो दो, समिया रूहान सी हुई। अरे इतना भी क्या सोचना, आंखें बंद करके मेरा तसव्वुर करो, अपने दिल में जो भी जज्बात हैं मेरे हवाले से कह डालो बस। अरसल ने बेताबी जाहिर की। समिया ने आंखें दिखाते हुए उसे घूरा, लेकिन उसकी आंखों की चमक पर पलकों की चिलवन गिराने पर मजबूर हुई। बिलाखिर एक शेर आ ही गया था जहन में। सब मुंतज़िर से उसे देखने लगे। मसले शीशा हैं, हमें थाम के रखना हमदम, तेरे हाथ से गर छूटे तो बिखर जाएंगे। आवाज़ में हल्की सी लर्जिश लिए उसने शेर पढ़ ही लिया। सब ने दाद दी थी, लेकिन अरसल की आवाज़ सुनाई नहीं दी। समिया ने निगाह उठाकर उसकी जानिब देखा तो उसे खफगी के आलम में खुद को घूरते पाया। ये मेरी तारीफ़ थी, मेरे लिए शेर कहना था, तुमने तो अपनी ही तारीफ़ कर दी। तुम मसले शीशा हो तो मैं क्या बारह सिंह हूँ? अरसल मुसलसल उसे घूर रहा था। बस करना यार, क्यों परेशान कर रहा है मेरी बहन को? तो जैसे लड़के की तारीफ़ करे भी कैसे वो? कोई खूबी तो तुम्हें है नहीं। तैमूर ने बहन की तरफदारी करते हुए अरसल की गर्दन को शिकंजे में कसा। चलो कोई बात नहीं, मेरा भी वक्त आएगा, देखना पूरा बदला लूँगा। वैसे फ़िक्र मत करो समिया, तुम्हें बिखरने तो हरगिज़ नहीं दूंगा मैं। अरसल फिर से आंखों में शरारत लिए उससे मुखातिब हुआ था। समिया झेप सी गई, अलबत्ता कुछ कहने से गुरेज बरता। अरसल ने भी शराफत के दायरे में आते हुए पेन वापस घुमाया। याहू अदन भाई! अदन की जानिब पेन रुकते ही अरसल ने नारा लगाया। इस स्पेशल कपल के मुंह से शेर सुनने के लिए सब बेकरार हुए। अदन ने एक नज़र दानी की जानिब देखा, जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी थी। तबस्सुम है वो होठों पर जो दिल का काम कर जाए, उन्हें इसकी नहीं परवाह, कोई मरता है मर जाए। अदन ने हस्बे हाल शेर पढ़ा था। दानी की मुस्कुराहट फौरन सिमटी। अगले ही पल वो झेप सी गई थी। चेहरे पर हाथ फेरते हुए खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की। आय हाय, होने वाली दुल्हनिया का शर्माना तो देखो, अरसल ने खालिद जनाना अंदाज में कहते हुए दानीन की भलाई ली। दानीन कानों की लौं तक सुर्ख पड़ गई। चलें देखते हैं अगली बारी किसकी है। अरसल ने गेम फिर से शुरू की। इस बार पेन कोमल पर आन रुका।
آہا، میری لڑاکا بہن بھی آج شاعری کرے گی، واہ۔ ارسل کی نگاہ ایک بار پھر کومل پر آن ٹکی۔ کومل نے نشلا لب دانتوں تلے دبایا۔ زید دلکش مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولتی آنکھوں سے اسے تک رہا تھا۔ کومل نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر نگاہیں جھکا لیں۔ اس شخص کو خبر ہی نہیں کہ اس کی بس ایک نظر کسی کے وجود کو امر کر سکتی ہے، کسی کے جسم میں جان سی بھر سکتی ہے۔ ہلکی سی آواز میں کومل نے اپنے دل کا حال کہہ سنایا تھا۔ زید کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ شادی کے بعد جب یہی امر کر دینے والی نظر گھوریوں میں بدلے گی تب پوچھوں گا۔ ارسل نے زید کو مسکراتے دیکھ کر چڑھایا۔ ہمارے معاملے میں ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہاں، تمہاری کوئی گارنٹی نہیں۔ میرا تو سمیہ کو مخلصانہ مشورہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لے۔ زید نے بھی جواباً لطیف سی چوٹ کی۔ اس کے سوچنے سے کیا ہوگا؟ پھپھو مجھے اپنا سپوت بنانے کا فیصلہ کر چکی ہیں اور اب یہ فیصلہ پتھر پر لکیر ہے، ارسل نے بلا جھجک کہہ ڈالا۔ تم لوگ یہاں لڑکیوں کو کنفیوز کرنے کے لیے بیٹھے ہو؟ عدن نے ابرو اچکا کر ان دونوں کو گھورا۔ کیا ہے عدن بھائی، اپنے اور داننگ کے رشتے کو آپ نے 4 سال انجوائے کیا ہے، ہماری باری آئی تو اتنا خشک انداز اپنا لیتے ہیں۔ ارسل نے منہ بسورا۔ زیادہ نوٹنکی مت کر، گیم کنٹینیو کرنی ہے یا میں جاؤں کمرے میں؟ عدن اس کی خفگی کو کسی خاطر میں نہیں لایا۔ سیدھا کہے نا، داننگ کے منہ سے اپنے لیے شاعری سننا چاہتے ہیں۔ ارسل پھر شرارت پر آمادہ ہوا، ساتھ ہی پین گھما ڈالا۔ لیں تیمور بھائی، آپ کی باری ہے اب۔ ویسے آپ کی وہ تو یہاں موجود نہیں ہے، لیکن چلیں اسے تصور میں لا کر ایک عدد شعر کہہ دیں۔ ارسل نے تیمور کو مخاطب کیا۔ تیمور کی آنکھوں کے سامنے اپنی منگیتر کا سراپا لہرایا۔ میں تصور سے مطمئن تو ہوں مگر آرزو ہے تو روبرو آئے۔ کچھ دیر کی توقف سے تیمور نے شعر کہہ دیا تھا۔ واہ واہ، کیا شعر کہا ہے! ارسل جھوم اٹھا تھا۔ سکون سے بیٹھ جا اپنی جگہ پر۔ تیمور نے اسے کھینچ کر اس کی جگہ پر بٹھایا۔ ایک بار پھر سے پین گھمایا گیا۔ پین پھر سے زید پر آن رکا تھا۔ تمہاری باری پہلے آ چکی ہے، ابھی جو رہتے ہیں بس وہی ٹیم میں شامل ہیں، ارسل نے کہتے ہوئے پین دوبارہ گھمایا۔ اس بار دانی عزت میں آئی تھی۔ فائنلی عدن بھائی کے دل کی مراد پوری ہونے جا رہی ہے۔ دانین، تھوڑی سی تعریف کر دو بیچارے عدن بھائی کی، شادی کے بعد تو بس شکوے شکایات ہی ہوتے ہیں۔ ارسل نے کہتے ہوئے شرارت سے عدن کو دیکھا۔ عدن نے اس بار اسے فقط گھورنے پر ایک دفعہ کیا تھا۔ دانین کے ذہن میں پچھلے چند دن سے ایک نظم کلبلا رہی تھی۔ آج شاید اس نظم کو لفظوں کا پیراہن دینے کا وقت آ گیا تھا۔ محبت ہے بہت تم سے، چاہت بس تمہاری ہے، تمہیں خوشبو بنا کے دل میں اپنے قید میں کر لوں، تمہیں سپنا بنا کے آگ کی وادی میں بساؤں، تمہیں میں روح گر سمجھوں، تم مجھ میں جی رہے ہو، تمہیں میں زندگی جانوں تو جانا سانس بھی تم ہو، خوشی کا رنگ بھی مانوں تو میری آس بھی تم ہو، میری دھڑکن میری نس نس میں چلتی ذات بھی تم ہو، کوئی اترائے دولت پر کسی کو حسن کا ہے زوم، میں کمتر خود کو کیوں سمجھوں کہ میرے پاس تو تم ہو۔ ٹھہر ٹھہر کر ہر لفظ ادا کرتی وہ اپنے دل میں عدن کے لیے موجود تمام تر جذبات اس پر آشکار کر گئی تھی۔ ان 4 سال میں اس کا یہ پہلا باضابطہ اظہار محبت تھا، ورنہ اس موضوع پر ان کے درمیان کبھی کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ واہ واہ واہ، محفل لوٹ لی! ارسل تالیاں بجانے لگا تھا۔ باقی سب بھی ستائش بھری نگاہوں سے داننگ کو دیکھ رہے تھے۔ سمن نے فقط ایک جلتی ہوئی سی نگاہ اس پر ڈالی۔ اتنے خوبصورت اظہار محبت کے لیے بہت شکریہ۔ عدن نے ایک جانب ٹیبل پر رکھا اپنا فون اٹھا کر میسج ٹائپ کیا اور داننگ کے نمبر پر سینڈ کر دیا۔ داننگ کا فون اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ بیپ سنائی دینے پر اسے میسج کھولا۔ ایک الوہی مسکان نے اس کے لبوں کو چھوا۔ بس کر دیں، پبلک کا بھی خیال کریں، کیوں ہم معصوموں کے نازک جذبات سے کھیل رہے ہیں؟ ارسل نے ان دونوں کی حرکات کو بغور نوٹ کیا تھا، تب ہی دہائی دی۔ عدن نے فوراً سٹ پٹا کر فون واپس ٹیبل پر رکھا تھا۔ اب رہ گیا میں اور سمن آپی۔ ارسل نے سمن کی جانب دیکھتے ہوئے پین گھمایا۔ سمن جو کب سے اپنے فون پر ہی لگی تھی، اس نے ایک سرسری سی نگاہ اٹھا کر ارسل کو دیکھا، پھر سپاٹ چہرہ لیے فون کی جانب متوجہ ہو گئی کہ اسے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس گیم میں۔ بظاہر وہ خود کو فون پر مصروف ظاہر کر رہی تھی،
لیکن در حقیقت عدن کی دانی کی جانب اٹھتی معنی خیز نگاہیں اسے اندر سے جلا کر راکھ کر رہی تھیں۔ ارے واہ، اب مزہ آئے گا، اب میری باری آئی ہے بدلہ لینے کی۔ پین کو اپنی جانب رکتا دیکھ کر ارسل چہکا، ساتھ ہی چمکتی نگاہیں سمیہ پر جمائیں جو اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر نگاہیں چراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگیں۔ او ہیلو، تم شاید بھول رہے ہو، تمہاری باری آئی ہے تو تمہیں شاعری کرنی ہے، نہ کہ سمیہ کو گھورے جانا ہے۔ زید نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میری آنکھیں میری مرضی، جسے چاہوں گھوروں۔ ارسل اس مداخلت پر بدمزہ ہوا۔ لیکن جسے تم گھور گھور کر آنکھوں کے ذریعے نگلنے کا ارادہ باندھے ہوئے ہو اور اسے کنفیوز کر رہے ہو، وہ میری بہن ہے، اس لیے اپنی ان بے لگام آنکھوں کو لگام دو۔ تیمور نے اس کا چہرہ تھام کر دوسری جانب موڑ دیا اور بولنے کا اشارہ کیا۔ اچھا میرا منہ تو چھوڑ دو، گردن توڑو گی کیا؟ اس کی دہائی پر تیمور نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کیا اپنے۔ شیر کہنا ہے یا نہیں؟ زید اسے گھورنے لگا۔ کہہ رہا ہوں یار، کتنے بے صبرے ہو تم لوگ، اتنی بے چین تو سمیہ خود نہیں ہوگی جتنے تم لوگ ہو رہے ہو۔ خیر ارشاد ہے۔ ارسل نے نچلا لب دانتوں تلے دباتے ہوئے مسکراہٹ کو روکا۔ سب محو انتظار تھے اس کے بولنے کے۔ میرے لیے بنا لا اپنے ہاتھوں سے چائے، میرے لیے بنا لا اپنے ہاتھوں سے چائے، دیکھ شہزادی یہ بیمار کا حق ہوتا ہے۔ ارسل نے شرارتی مسکراہٹ لبوں پر سجائے ایک ایک لفظ پر زور دے کر شعر پڑھا۔ جواباً سب اسے گھورنے لگے۔ ایسی ہی کسی شعر کی توقع تھی تم سے۔ ویسے یہ تو بتاؤ کہ تم بیمار کب ہوئے؟ زید نے آنکھوں میں مصنوعی تعصف لیے اسے دیکھا۔ بس ابھی ابھی، دیکھو نا میرے سر میں کتنا درد ہو رہا ہے، پھر بھی تم سب کو انٹرٹین کر رہا ہوں، اب بدلے میں ایک کپ چائے کا تو بنتا ہے نا۔ ارسل نے چہرے پر بیچارگی بھرے تاثرات سجائے۔ بوا ایک کپ چائے بنائیے گا پلیز۔ عدن نے اسے چڑھانے کے لیے بوا کو آواز دی۔ ارے عدن بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بوا آپ رہنے دیں، سمیہ ہے نا میرے لیے چائے بنانے کے لیے، مجھے بھی تو پتہ چلے کہ گھر والے مجھے جس کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں اسے چائے بنانا آتی بھی ہے کہ نہیں۔ آفٹر آل چائے میرا ولین عشق ہے۔ ارسل نے فوراً عدن کو ٹوکتے ہوئے سمیہ کی جانب دیکھا۔ سمیہ مدد طلب نظروں سے باقی سب کی طرف دیکھنے لگی۔ سوری بہنا، اس انوکھے انسان کو امی تمہارے لیے منتخب کر چکی ہیں، اب اس کی فرمائشیں تو تمہیں پوری کرنی ہی پڑیں گی۔ تیمور نے خود کو اس کی مدد کرنے سے قاصر ظاہر کیا۔ ارسل نے فاتحانہ نگاہوں سے سمیہ کو دیکھا جو اسے گھوری سے نوازتی پیر پٹکتے ہوئے کچن کی جانب چلی گئی۔ سمن آپ ہی رہ گئی ہیں بس یہاں، ویسے تو ابھی تک آپ کے پارٹنر نے آپ کی لائف میں انٹری نہیں ماری، لیکن خیر کوئی نہیں، چونکہ آپ بھی ینگ پارٹی میں شامل ہیں اور آپ پر بھی سب اصول لاگو ہیں، اس لیے ہم میں سے کسی ایک کے لیے آپ کوئی شعر کہہ دیں۔ ارسل نے سمن کو مخاطب کیا۔ سمن کی نگاہ عدن کی جانب اٹھی تھی۔ اسی لمحے عدن نے بھی اس کی جانب دیکھا، لیکن پھر فوراً چہرہ موڑ گیا۔ سمن انکار کرنے کو ہی تھی، لیکن اچانک دماغ میں کچھ خیال آنے پر چونکی، لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ جھلکی۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ فون چہرے کے سامنے سے ہٹاتے ہوئے وہ سیدھی ہوئی، تلخ نگاہ دانی کے چہرے پر ڈالی۔ ادب کیجیے ہماری خاموشی کا، لوگوں کی منافقت چھپا رکھی ہے۔ دانین کے چہرے پر مسلسل نگاہیں جمائے سمن نے شعر پڑھا تھا۔ اس کے شعر پر سب نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ عدن کی آنکھوں میں ناگواری جھلکی تھی، جبکہ سمن نے فوراً نگاہیں دانین کے چہرے سے ہٹائیں۔ یہ شعر کس کے لیے تھا سمن آپی؟ کس کی منافقت چھپانے کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ارسل کی حیرت بھری آواز ابھری۔ کسی مخصوص شخص کے لیے نہیں تھا، شاعری کی محفل تھی تو بس اچانک یہی شعر میرے ذہن میں آیا۔ اینی وے مجھے نیند آ رہی ہے، گڈ نائٹ۔ سمن بات مکمل کرتی ہوئی اٹھی اور اپنے اور سمیہ کے مشترکہ کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جاتے ہوئے اس کے لبوں پر استہزائی مسکراہٹ بکھری تھی جو سوائے دانین کے کوئی اور دیکھ نہیں پایا تھا، جبکہ باقی سب بالکل خاموش سے ہو کر رہ گئے۔ ماحول میں ایک دم سنجیدگی چھا گئی تھی۔ شعیب کرمانی ہوٹل میں بک کروائے گئے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے غصے کا گراف بلند ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے بندوں نے پورا شاپنگ مال چھان مارا تھا، لیکن ISI ایجنٹ ساحر انہیں کہیں نہیں ملا تھا۔ اوپر سے یہ سب مسئلہ بھی سنجے ورما کے سامنے ہوا تھا، جس پر سنجے ورما خفا ہو کر واپس آ گیا تھا۔
شعیب کرمانی کے کانوں میں سنجے ورما کی دھمکی سنائی دینے لگی۔ ایک بات یاد رکھنا شعیب کرمانی، اگر تمہاری کسی بیوقوفی کی وجہ سے ہمارا یہ پلان ناکام ہوا تو تمہیں نہ تو معاوضہ دیا جائے گا اور نہ ہی آئندہ تم راہ کے لیے کوئی کام سر انجام دینے کے اہل رہو گے۔ میں تمہیں شاطر انسان سمجھتا تھا، لیکن وہ ISI ایجنٹ تم سے کہیں زیادہ چالاک ہے۔ دیکھو کیسے تم تک پہنچے ہوئے ایئر بڈ کو مقناطیس سے اٹیچ کر کے وہ ہماری ساری گفتگو سن چکا ہے۔ سنجے ورما ہتھیلی پر مقناطیس اور ایئر بڈ رکھے خفا سا کہہ رہا تھا، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے اگر راگ کی گڈ بکس میں آنا ہے تو اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا ہی ہوگا۔ ہمارا مشن کامیاب ہو کر رہے گا اور اس معاملے میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ شعیب کرمانی بڑبڑاتے ہوئے خود سے مخاطب ہوا۔ تبھی سائڈ ٹیبل پر پڑا اس کا فون بجنے لگا تھا۔ شعیب کرمانی تیزی سے سائڈ ٹیبل تک آیا۔ پرائیویٹ نمبر کالنگ کے الفاظ اسکرین پر جگمگا رہے تھے۔ اس نے ایک پل کا توقف کیے بغیر کال ریسیو کی۔ ہیلو، شعیب کرمانی کی آواز میں اضطراب تھا۔ مجھے علم تھا تم پریشان ہو رہے ہوگے، مضطرب اور بے چینی بھری کیفیت ہوگی تمہاری۔ دوسری جانب سے وہی پراسرار آواز سنائی دی۔ نہ جانے کیسے وہ ہر بات بوجھ لیتا تھا۔ ظاہر ہے اس مسئلے پر بھنگڑا ڈالنے سے تو رہا۔ میرا دماغ اس وقت کام نہیں کر رہا کہ وہ شخص ہم تک پہنچا کیسے۔ شعیب کرمانی کا لہجہ تلخ تھا۔ کب کیا کیسے ہوا پر توجہ دینے کے بجائے یہ سوچو شعیب کرمانی کہ اب آئندہ کیا کرنا ہے، آگے کا لائحہ عمل طے کرو۔ اس آواز میں ہمیشہ کی طرح سکون اور ٹھہراؤ کا عنصر تھا۔ اس وقت میرا ذہن بالکل خالی ہو چکا ہے۔ سنجے ورما ناراض ہو کر گیا ہے یہاں سے اور میں راگ کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ وہ سالہ میجر ساحر ہماری ساری گفتگو سن چکا ہے۔ ویسے تو ہم اس مشن سے متعلق کوڈ ورڈز میں ہی بات کر رہے تھے، لیکن اب وہ ہماری باتیں سن چکا ہے تو کچھ بعید نہیں کہ جلدی ہمارے کوڈ ورڈز کو بھی ڈی کوڈ کر لے گا۔ ایسے میں ہمارا مشن خطرے میں پڑتا نظر آ رہا ہے۔ بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں ہمارے پاس۔ اگر میں مشن میں تبدیلی کروں اور سارا پلان چینج کروں تب بھی وقت لگے گا سب کو انفارم کرنے میں۔ ہر چیز کو دوبارہ سے مینیج کرنے میں جو اتنی جلدی ممکن نہیں ہے۔ سارے انتظامات مکمل کر چکا تھا میں، لیکن عین وقت پر اس نے سب خراب کر دیا۔ شعیب کرمانی کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ ڈونٹ وری شعیب کرمانی، میرے پاس اس سے بھی بہتر آئیڈیا ہے۔ تمہیں نہ تو مشن چینج کرنا پڑے گا، نہ ہی سب انتظامات دوبارہ کرنے پڑیں گے۔ تم اپنی پلاننگز پر ہی چلو، میجر ساحر کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ دوسری جانب سے سنائی دیتی آواز پر شعیب کرمانی چونکا۔ کیا مطلب؟ شعیب کرمانی کے لہجے میں امید کی جھلک دکھائی دی۔ مطلب یہ شعیب کرمانی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میجر ساحر کو ٹھکانے لگایا جائے۔ اگلے چند دنوں میں ہی ISI کو اپنے جاں باز اور نیڈر ایجنٹ کی موت کا تحفہ ملنے والا ہے۔ یقیناً یہ موت ISI کے لیے بہت بڑا خسارہ ثابت ہوگی۔ اس شخص کا لہجہ بے رحم ہوا تھا۔ شعیب کرمانی دنگ سا رہ گیا۔ یہ بات تو اس نے سوچی ہی نہیں تھی، لیکن ISI ایجنٹ پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان کہاں تھا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ شعیب کرمانی نے اپنی سوچ کو زبان دی۔ میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے شعیب کرمانی، بس جو میں کہوں وہ کرتے جاؤ۔ تمہیں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ تمہاری کامیابی میں ہی میری کامیابی چھپی ہے۔ اس گمنام شخص کی بات پر شعیب کرمانی پرسکون ہوا، کیونکہ وہ شخص جو کہتا تھا اسے پورا ضرور کرتا تھا۔ تمہیں کچھ دیر تک اپنے پلان سے آگاہ کرتا ہوں میں۔ میجر ساحر کو کیسے اپنے راستے سے ہٹانا ہے یہ میں طے کروں گا۔ میری اگلی کال کا ویٹ کرو۔ بات مکمل کرتے ہی کال کاٹ دی گئی تھی۔ اس بار شعیب کرمانی کے چہرے پر آسودہ مسکراہٹ دکھائی دینے لگی تھی۔ ہر طرح سے مطمئن ہوتے ہوئے وہ انٹر کام اٹھا کر ہوٹل انتظامیہ کو کھانے کا آرڈر دینے لگا۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی یہ سسپینس سے بھرپور ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی اور آپ بھی یہ جاننے کے لیے یقیناً بے چین ہوں گے کہ آخر یہ خفیہ پرائیویٹ نمبر کالنگ والا بندہ ہے کون۔ تو جناب اس کے لیے تو آپ کو جڑے رہنے پڑے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم نئی ایپیسوڈ لے کر آئیں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔